बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت قرأت سے آغاز ہوتا ہے اور خوبصورت دن ہے الحمدللہ۔ میں آپ ہم سب رمضان کی یہ جو فضیلت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جو عبادتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو قبول فرمائے۔ ایک بڑا پیارا سلسلہ ہمارے انبیاء کرام ہیں، ان کے قصے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آج بھی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے حوالے سے، جہاں سے ہم نے کل روکا تھا، بات آج وہیں سے شروع کرتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ ناظرین، جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے
कुफ्र व शिर्क, बदकारी, बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाक रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस की कायम करदा शरई हुदूद और अहकामात इलाही को पामाल कर रहे थे। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने इस बिगड़ी कौम में एक नबी मबूस करने का फैसला किया और उस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। और हज़रत इदरीस में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नब्वत के जलीलुल कदर मनसब पे फायज़ हुए। मुरखीन के मुताबिक आपकी विलादत बाबल, इराक या मिस्र के शहर मनसीफ यानी मनसफ में हुई। आपका असल नाम अखनूख था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले पढ़ने लिखने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस दर्स और तबलीग में सर्फ किया। चुनाचा लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आपका शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक़ था। आपका शजरा नसब यूं है: इदरीस बिन यारो बिन महलाल बिन कैनैन बिन अनूश बिन शीस बिन इब्ने आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले कलम से लिखना, कपड़े सीना, सिले हुए कपड़े पहनना, हथियार बनाना, तराजू इस्तेमाल करना आप ही ने शुरू किया। आपका कुरान पाक में 2 मरतबा जिक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे पे पहुंचाया। नेज़ सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और जुल्फ़िकल का तस्करा किया करो, ये सब साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। तो नाजरीन, नब्वत के मनसब पे फायज होते ही आपने अपने कौम के भटके हुए लोगों में वाज और तबलीग का काम शुरू कर दिया। लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचे वो आपके दुश्मन हो गए। आप और आपके पैरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आपने उनकी अजियतों से तंग आकर बाबल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से मुतला फरमाया। चूँकि बाबल दरियाए फरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस और उनके पैरोकारों ने बाबल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हुए, जो बाबल से भी ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। हज़रत इदरीस ने यहाँ के लोगों में दर्स और तबलीग के काम को जारी रखा। आप उस वक्त लोगों में राइज तमाम ज़बानों से वाकिफ़ थे और आवाम को उन्हीं ज़बानों में दर्स दिया करते थे। रोज़तुल असफ़िया के मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं कि हज़रत इदरीस कसरत से अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ रहते थे। फ़रिश्तों में नहायत मोहब्बत और अक़ीदत और एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फ़रिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनाचा एक मरतबा हज़रत इज़राइल भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हज़रत इदरीस को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल हैं और रूह कब्ज़ करने खिदमत पर मामूर हुए हैं, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर हज़रत इज़राइल ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। उसके बाद हज़रत इदरीस ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनाचा हज़रत इज़राइल ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ जन्नत के मनाजिर देखते रहे। आखिर हज़रत इज़राइल ने अर्ज़ किया
کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ انہیں چھوڑ دو، یہ میری اجازت سے جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ آج بھی جنت میں موجود ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ ہمارے جو انبیاء کرام ہیں، ان کے جو قصے ہیں، ان کے جو واقعات ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں۔ لیکن آج بھی کچھ سوال جو خاص طور سے آج آپ لوگوں نے پوچھے ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ میرے جو علماء کرام ہیں ان سے اس کے جوابات حاصل کیے جائیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف۔ جی ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ افطاری میں بھی کافی مزے کی باتیں ہوئیں اور کچھ چیزیں رہ گئیں، لیکن خیر ہے، کل بھی افطاری میں موقع ملے گا۔ آپ کے بہت سارے سوالات ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور میں کچھ سوال پڑھ رہا تھا، کچھ سوال پڑھ کے تو ہنسی بھی آتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ میں پوچھوں کہ نہ پوچھوں، لیکن عجیب سے سوال آتے ہیں۔ نہیں پوچھیں ضرور پوچھیں، عجیب سے۔ ہاں اچھا، سوال کوئی عجیب نہیں ہوتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتا اسے چاہیے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کرے، سوال کوئی بھی ہو علماء کا کام ہے جواب دینا۔ بالکل۔ ایک فیملی سے ہمیں ایک سوال موصول ہوا اور مسئلہ یہ ہے، نئی شادی ہوئی ہے، جو صاحب ہیں وہ اہل تشیع ہیں اور جو لڑکی ہے وہ سنیوں میں سے گئی ہیں، تو وہ تھوڑا سا گھر میں ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس پہ، افطار اور سحری پر۔ افطار اور سحری پہ یہ بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے گھر میں۔ اور ایشو نہیں ہے، ایشو بنایا جائے تو الگ بات ہے، ایشو نہیں ہے۔ اچھا کچھ عرض کروں؟ جی آپ بات جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ ہمارے اس معاشرے کا حسن ہے کہ مختلف قومیتیں، مختلف رنگ، مختلف نسل اور مختلف افکار کے لوگ ایک چھت کے نیچے آرام سے رہتے بھی ہیں اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتے بھی ہیں۔ بے شک۔ جہاں تک اس طرح کی فیملیز کا تعلق ہے جہاں پر شوہر اور بیوی دو مختلف فرقوں یا مسلکوں سے متعلق ہیں، وہاں پر بعض اوقات اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن اس کا رستہ جو ہے وہ فکری ہے، لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے، الجھن والا نہیں ہے۔ 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف اس کے ریزنز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، اہل تشیع میں عام طور پر جو اس میں ٹی وی کے اس پہ اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے کہ 10 منٹ دیر سے یا 10 منٹ پہلے، سحری 10 منٹ پہلے اور افطار 10 منٹ بعد، اس کی جو بنیاد ہے پیچھے وہ ہے صرف احتیاط، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت داخل ہونے سے پہلے میں افطار کر جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت داخل ہونے تک میں کھاتا رہوں۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ کچھ دیر پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں سحری میں، اور افطار میں کچھ دیر بعد تک آپ اپنا افطار ڈیلے کر لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں افطار کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک نقطہ ہے۔ اب اس کا پیچھے جو فقہی مسئلہ ہے وہ میں عرض کروں کہ افطار میں ہمارے ہاں جو روایات آئی ہیں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی، ان روایات میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے بعد پہلے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد آ کر پھر افطار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی افطار نبی کریم کی جو سیرت ہم تک پہنچی ہے اس میں اذان کے بعد ہے، نماز کے بعد ہے، اندھیرا چھانے کے بعد ہے، تو اس پر ہم زیادہ توجہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں اس حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ کیا خود اہل سنت کے ہاں بھی ایسی روایات ہیں، تو وہ میں لکھ کے لایا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے امام مالک نے موطا میں
اور امام شافعی نے اپنی مسند میں اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں یہ روایتیں نقل کی ہیں، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات، دونوں خلفائے راشدین نماز کی اذان کے موقع پر پہلے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اندھیرا چھانے کے بعد آ کر افطار کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے سلیقے کا مسئلہ ہے کہ آپ کس روش کو پسند کرتے ہیں. ہم تھوڑے سے زیادہ محتاط واقع ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی سحری میں بھی ذرا احتیاط کرو اور افطار میں بھی ذرا احتیاط کرو. جو لوگ احتیاط نہ کرنا چاہیں ان کی مرضی. بالکل، آئیے ذرا یہ اس کا بالکل آپ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. دیکھیں ہمارے اس فورم کا یہ حسن ہے کہ یہاں ماشاءاللہ چاروں مسالک کے علماء بڑی محبتوں کے رنگ میں اپنا اپنا مافِ ضمیر اور اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. بالکل. جہاں تک روایات کا تعلق ہے، شہیدی صاحب اور ہم سارے جتنے بھی علماء کا طبقہ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ متون کے اندر روایات کا ہونا اور ہوتا ہے، اور ان روایات کو سنت مطہرہ اور سنت اصحاب اور سنت آل اور اس کے بعد جو تلقی بالقبول کا درجہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونا اور ہوتا ہے. بہت ساری ایسی روایات خود ان کو بھی تسلیم ہے کہ اہل تشیع کے متون کے اندر ہیں. متون کہتے ہیں بیسکس، بنیادی جو کتب حدیث ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ساری روایتوں پر عمل نہیں کر سکتے. ان میں کوئی متروک ہوتی ہیں، کوئی مرجوع ہوتی ہیں، یعنی کوئی راجع ہوتی ہیں، کوئی مرجوع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی سند کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی اوثق ہوتی ہیں. لہٰذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء اپنا مافِ الضمیر ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت یعنی فقہ حنفیہ یا دیگر جو اہل سنت و جماعت کے طبقات ہیں، ہمارے ہاں صحاح کے اندر وہ روایات ہیں جن پر اجماع بھی ہے اور جن کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے، یعنی ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی ہیں، یعنی امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں اور احناف ہیں، یعنی چاروں جو مسالک کے علماء ہیں انہوں نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کون سی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نحن معشر الانبیاء، ہم نبیوں کا جو گروہ ہیں، ہم سحری میں تاخیر کرتے ہیں، یعنی آخر وقت میں ہم سحر کرتے ہیں، اور نعجل فطرنا، ہم اپنے افطار میں جلدی کرتے ہیں. اس کائنڈ کی، یعنی اس معاملے کی اس کے قریب تقریباً 30 سے زیادہ روایات ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی نے سحری کو مؤخر کرنے اور افطاری کو جلدی کرنے کا حکم دیا. اب جلدی کب کریں، کس حد تک کریں؟ جلدی جس وقت آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ، قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے کہ آپ روزے کو ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات کے جزء اول تک، اور جزء اول کب شروع ہوتا ہے؟ غروب آفتاب، یعنی جب غروب آفتاب کا یقین ہو گیا اب اس کے بعد آپ افطاری کر لیں. تو جتنی بھی ایسی روایات جیسے کہ شہیدی صاحب نے کہا ہے کہ جن میں یہ ہے کہ جی فلان جگہ پر ایسا ہوا کہ نماز پڑھ کے ہم نے افطار کی، یہ ایک جس کو کہتے ہیں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، معمول نہیں ہے. اور عموماً جو سنت مطہرہ کی جو چیزیں ہیں، مثلا جس طرح اللہ کے نبی نے جہاد کے موقع پر، کئی اسفار کے موقع پر، کئی جگہ نماز میں بہت زیادہ جلدی کی، کئی جگہ سورہ کوثر تلاوت کی. اب یہ معمول رسول نہیں ہے، جواز کی حد تک تو ہے کہ آپ سورہ کوثر پڑھ کے کریں، لیکن معمول رسول کیا ہے کہ اللہ کے نبی اوسات مفصل یا اس طرح سے روایت جو ہے نا تلاوتیں کرتے. اب ہم نے معمول کس کو بنائے ہوئے؟ رسول اللہ کے اس معمول کو جو ان کا معمول تھا، نہ کہ حادثاتی یا کسی ایک آدھ موقع پر کیے جانے والے عمل کو. لہٰذا بس میری بات کو میں ختم کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دو بڑے ایکسٹریم پہلو ہیں یہ. جی اب میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہونے یا نہ ہونے کا فتویٰ نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے تھوڑا سا وقت میں تاخیر کر دیتا ہے، کہیں اس نے سفر میں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کسی خاص پروگرام میں مشغول ہے یا کوئی اور ہے، 4 منٹ 5 منٹ تاخیر سے افطار کر رہا ہے، تو کوئی مرض اس کے روزے پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے.
بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے روزے کو کوئی صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی اس کا روزہ ہی نہیں ہوا, ایسی کوئی بات نہیں. میں بات کو پلیز, بڑا عام مسئلہ ہے. اسی طرح لیکن انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ اگر احتیاط کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی احناف کے ساتھ ہماری اذان کے اوپر افطاری کر لے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اہل سنت ہے, وقت کا داخل ہونا شرط ہے, یعنی وقت داخل ہو جائے اس کے بعد وہ اگر کوئی آزاد ہے. اہل سنت 10 منٹ کے بعد کر لے تو اگر کر لے تو اس کے روزے پہ فرق نہیں ہے, لیکن ہم نے جو معمول بنایا ہے وہ معمول رسول کو بنایا ہے. صحیح. اور انہوں نے احتیاط کی بات کی ہے کہ ہم تھوڑا تاخیر سے کرتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ بات ہمارے ہاں ضرور ہے کہ اگر جو نا وقت سے پہلے کوئی افطاری کر لے گا تو ظاہر ہے اس کا روزہ ہی خراب ہو جائے گا, لیکن ان کے یہاں وہ خراب نہیں ہوگا. نہیں, ہم اصل میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا چونکہ تھیوری کی طرف جاتے ہیں, اور جب ہم تھیوری کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہم مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ذات پاک نہیں ہے کہ جس پہ ہم کوئی اور بات سوچ بھی سکیں. ابو صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, مفتی ابو محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تاخیر کرنے سے جو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس پہ ایک پورا کمپلیٹ کر لوں. ہاں سوری. جان بوجھ کر ہمارے فقہ کے اندر موجود ہے کہ آپ جان بوجھ کر عمل رسول کے خلاف کیوں کر رہے ہیں بغیر کسی عذر کے. ایک تو ہے نا کہیں آپ تاخیر کسی وجہ سے مصروف ہیں, کوئی ہو گیا, نو وے اپنا نو پرابلم. لیکن جان بوجھ کر آپ اول فضیلت کے وقت کو چھوڑ کر جب آپ جائیں گے تاخیر کی طرف تو یہ کراہیت ہے ہمارے فقہ حنفی کے مطابق. جی ابو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہیدی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا اور حنیف قریشی صاحب نے بھی اپنی بات رکھی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مسلم شریف کی مروی ہے, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. اسی طرح کی بے شمار احادیث سے مبارکہ موجود ہیں. یہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ تم افطار میں جلدی کرو, اور دوسرا اس کا اصل ترجمہ کیا بنے گا کہ میری امت جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی وہ بھلائی پر قائم رہے گی, وہ بھلائی پر قائم رہے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث بڑی سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کچھ چیزوں کا بتایا گیا. جس طرح 10 محرم الحرام کا روزہ زمانہ اسلام سے قبل بھی رکھا جا رہا تھا, حضور کو بتایا گیا جی یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں, تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک روزہ ساتھ اور شامل کر لو, یا 9 کا کر لو یا 11 کا کر لو, ان کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا, یہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ روزہ دیر سے افطار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تم تھوڑا جلدی کرو. جس طرح وقوع کی بات آئی, ایک وقوع کے موقع پر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, امین شہیدی صاحب بھی لیٹ ہو سکتے ہیں, مفتی صاحب بھی, آپ بھی رستے میں آتے ہوئے لیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن معمول نہیں ہے نہ صحابہ اکرام کا, نہ اہل بیت اعظام کا, نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب امین شہیدی صاحب نے ایک بات یہاں فرمائی, وہ یہ کہی کہ وقت داخل ہونے کے بعد صرف احتیاطی پہلو ہے. جب وقت داخل ہو چکا اور سارے لوگ کر رہے ہیں افطاری, تو میرے خیال میں اس مجلس کا خیال کرتے ہوئے اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو ان کو بھی افطاری اس مجلس کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ اپنا موقف ہے. میں آپ کی درست ہے, یہ جو آپ کا موقف ہے یہ درست ہے, لیکن میری بات شاید آپ نہیں سمجھے. میں نے یہ عرض کیا کہ وقت داخل ہونے کے بعد احتیاط ختم. میں اپنی بات مکمل کر لوں, یہ بات سمجھیں آپ. جی میں اپنی بات. وقت داخل ہو جائے تو پھر احتیاط ختم, لیکن وقت کے داخل ہونے کا یقین ہونا چاہیے. اب اس یقین میں اگر آپ تھوڑی دیر احتیاط کرتے ہیں اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب وقت داخل ہو چکا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں, آپ افطار کر لیں. میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو وقت اب ٹی وی پر لکھے ہوئے 2 وقت آ رہے ہیں, عوام تو کنفیوز ہو گئی, ایک فقہ حنفی کا آ رہا ہے اور ایک فقہ جعفری کا آ رہا ہے. یہ کنفیوژن نہیں ہے, یہ کنفیوژن نہیں ہے, یہ ہے اس سورج کے ڈوبنے کے وقت کی تعریف. ایک منٹ. غروب آفتاب کی تعریف میں جب اختلاف پیدا ہوگا 2 نقطۂ نظر سامنے آئیں گے. ایک نقطۂ نظر یہ کہے گا کہ سورج کی اس ٹکیا کو پوری طرح سے غائب ہونے کے بعد مشرق کی طرف اس کی شعاعیں ختم ہونی چاہیے.
ایک یہ کہے کہ نہیں بھائی اگر ڈوب گیا سورج روشنی باقی بھی رہے تو افطار اس وقت کر لینی چاہیے. تو یہ تعریف کا فرق ہے. اس تعریف کے فرق کی وجہ سے دو مکاتب فکر وجود میں آتے ہیں. اب جس کو جو تعریف قبول ہو اس کے مطابق وہ افطار کرے گا, بات ختم ٹھیک ہو ہو گئی. گیا, بالکل وہ آپ کا اپنا موقف ہے. لیکن اس میں یہ عرض کروں, اجازت, اس میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ صحابہ اکرام سے کوئی اجماعی طور پر کوئی ایسی افطاری ثابت نہیں ہے جو نماز پڑھنے کے بعد ہو, مغرب کی نماز کے بعد ہو. نہ صحابہ اکرام سے کوئی ایسی اجتماعی افطاری ثابت ہے. انفرادی عمل انفرادی پہلو ہو سکتا ہے, جیسا میں نے عرض کیا کہ سفر میں ہے تو افطار کا انہوں نے حدیث. فیصل بھائی جی انفرادی عمل ہو سکتا ہے کہ سفر میں ہے, دیر ہو گئی, وقت داخل ہو گیا, نماز بھی پڑھ لی, کھانا بعد میں کھایا گیا, افطاری بعد میں کی گئی. لیکن یہ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے. باقی وہ بھی کہہ گئے کہ اپنا وقت داخل ہو چکا تو اس کے بعد یوں کا احتیاطی پہلو. میں نے صرف ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے. حدیث کا حوالہ بھی اس لیے دیا ہے کہ یہ کوئی یعنی انہونی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے اس کپل کو اور کنفیوز کر دیا. نہیں میرا خیال بات واضح ہو گئی ہے, کنفیوژن نہیں, میرا خیال ہے کنفیوژن دور ہو گئی ہے. تھوڑا سا میرے خیال سے اس میں نہیں بالکل ختم ہو گئی ہے. ہماری کنفیوژن دور ختم ہو گئی کہ ان کے نزدیک اگر کوئی آدمی 2-4 منٹ پہلے کر رہا ہے تو اس کے روزے پہ فرق نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس دو موقف اور باقی ہیں. کنفیوژن دیکھیے کیسے ختم ہو گئی. موقف اور باقی ہیں ہمارے پاس. کنفیوژن کیسے ختم ہو گئی. امین شہیدی صاحب نے یہ کہہ دیا نا کہ جب ہم روزہ افطار کر رہے ہیں تو وقت داخل ہو گیا. ہاں جب وقت داخل اچھا میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں, ہے. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک ہے, چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دیکھیں ایک جو سب سے مزے کی بات ہوتی ہے, بحث کرنا بہت اچھی بات ہے اور خوبصورتی ہے, وہ آپ کے دماغ کو کھولتی ہے. بالکل بات کریں اور لاجیکل بات کریں. میں نے ادھر سے بھی بات سنی اور ادھر سے بھی بات سنی, لاجیکل باتیں ہو رہی ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے. اب اٹھ کے ایک دوسرے کا سر پھاڑنا شروع کر دیں, یہ ہرگز مت کریں. دیکھیں ہم پیار محبت کروانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ مل جل کے رہیں. یہاں پہ ہم ایک سیٹ پہ ماشاءاللہ سے آج ہمیں 5ویں رات ہے, ساتھ بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, افطار میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو تھوڑی بہت ڈفرینسز ہوتی ہیں. ہر گھر کے اپنے کچھ نظامات ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. پروفیسر صاحب جو ہم بات کر رہے تھے اس حساب سے, کیونکہ دیکھیں اب یہ سوال آیا پبلک سے, ٹھیک ہے, میں تو کچھ ایسے سوال ہیں جو میں ابھی آگے پوچھنے والا ہوں لیکن ہم اسی پہ پھنس گئے ہیں. تو آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یہاں تک یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پہلے پڑھتے تھے, افطار بعد میں کرتے تھے, یہ ہمارے ہاں اہل الحدیث محدثین کے ہاں ثابت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہلے افطار کی بعد میں نماز پڑھی اور یہی صحابہ کا معمول تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جلدی افطار فرماتے تھے, جیسے سورج غروب ہو جاتا فوراً افطار فرماتے. ایک دفعہ آپ سفر میں تھے, سورج کی ٹکیا غروب ہو گئی, آپ نے بلال سے فرمایا فجدح لنا, بلال ہمارے لیے افطاری کے لیے ستو بناؤ. بلال رضی اللہ کہنے فرمانے یا رسول اللہ ما زال الشمس حیا, شمس کا بھی روشنی ہے. فرمایا بلال فجدح لنا, ہمارے لیے ستو بناؤ. تو حضرت بلال نے پھر کہا, فرمایا فجدح لنا. گویا کہ سورج ٹکیا غروب ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرما دیا, اور یہ عین قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. لفظ الہ ہے,
लफ्ज़ इला, इसमें आप समझे बात, लफ्ज़ इला जो है ये गायत के लिए आता है, इंतहा के लिए। अगर इला से पहले जो चीज़ है माबाद की जिन्स है, तो जब हम इला कहेंगे वो उसमें दाखिल हो जाएगी। जैसे मैं ये कहूँ ये टेबल पड़ी हुई है या ये जूते अश्तरई तो हाज़ शय मिन हाज़, अगर वो जिन्स इसे इन जिन्स में से है तो वो उसमें दाखिल होगी, अगर वो उसकी जिन्स नहीं है तो वो जिन्स दाखिल नहीं होगी। लफ्ज़ इला जो है इसका माना ये है कि जब रात की सरहद शुरू हो जाए और दिन की सरहद ख़त्म हो जाए तो रोज़ा टूट गया। तो लफ्ज़ इला यह मुतालबा करता है, क्योंकि इला के माबाद जो अगर उसकी जिन्स नहीं है, क्योंकि जो रात है वो दिन की जिन्स नहीं है, मुख्तलिफ है, तो इसीलिए जो दिन है रात है, जब रात की इब्तिदा होगी, रात की इब्तिदा कब होगी? जब सूरज ग़ुरूब हो गया, वो उस वक्त रोज़ा इफ्तार हो गया। और यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है और यही सहाबा किराम का अमल है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा जी सर, सॉरी माज़रत, फ़िक़ही मसला है ना जी जी, फ़िक़ही मसले में, बाकी अखलाकी मसाइल में कोई मुश्किल नहीं होती, फ़िक़ही मसाइल में ज़ाहिर है जायज़ और नाजायज़ का फतवा आ जाता है, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। देखिए अपने प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और आयत भी उन्होंने पढ़ दी, और आयत भी ज़ाहिर है कुरान करीम की है। जब कहा जाता है कि वातिमुस्सियाम इलल्लैल, इलल्लैल का मतलब है रात तक, रात का मतलब है जब अंधेरा छा जाए, जब रोशनी हो तो वो रात में शामिल नहीं है। ये तारीफ़ है हमारे यहाँ। इनके यहाँ हो सकता है तारीफ़ ये हो कि नहीं सूरज का डूबना काफ़ी है, चाहे रोशनी हो या ना हो सकता है ये तारीफ़ हो, लेकिन हमारे यहाँ तारीफ़ ये है रात की कि सूरज डूब जाए, रोशनी ख़त्म हो जाए, जब रोशनी ख़त्म हो जाए और रात का आगाज़ हो तो तब आपने रोज़ा खोलना है। इसलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि एक मिनट मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ सिर्फ। मैं सवाल बीच में कर लूँ, आप उसको कंटिन्यू रखें। आपके यहाँ रोज़ा दिन का होता है कि रात भी उसमें कोई ऐसा शामिल होता है? नहीं, रात का कोई हिस्सा शामिल नहीं है, इलल लैल है, रात का आगाज़, ठीक है, आप बात रात तक। बात खत्म होगी ना जी। अब जब दिन ख़त्म हो जाए तो दिन ख़त्म तब होता है जब आपके यहाँ तारीकी का आगाज़ हो। तारीकी का आगाज़ जिस लम्हे होता है वहाँ से आपकी रात शुरू हो गई। अब हमारे यहाँ फ़िक़ही तौर पर, यानी जिसको आप शरीयत कहते हैं, कानून कहते हैं, कानून शरीयत, उसके मुताबिक जब आपने रोज़ा उस वक्त तक रख लिया तो उसके बाद रोज़ा ख़त्म हो गया। अब चाहे आप इफ्तार करें या ना करें, उसके बाद आपका रोज़ा नहीं है। हाँ, इफ्तार करने की फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं, और इफ्तार आपको उस वक्त करनी चाहिए जब आपको यकीन हो कि दिन ख़त्म हो चुका है। अब वो जो आपने रिवायत बयान की ना कि नबी करीम के वाले से साबित नहीं है, बिल्कुल मैं एहतराम करता हूँ, आपके यहाँ यकीनन साबित नहीं होगा, हमारे यहाँ साबित है। ठीक है, जब साबित है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तारीफ में फ़र्क है, तारीफ में कि रात की तारीफ क्या है, सूरज के ढल जाने की तारीफ क्या है। जो तारीफ जिसने अखज़ की, कबूल कर ली, उसके मुताबिक वो इफ्तार भी करेगा, उसके मुताबिक सहरी भी करेगा। 10 मिनट का बड़ा हैवी मसला है भाई। मसला मुफ्ती साहब एक घर का है जहाँ पे एक बच्ची है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, ठीक है, उनके घर का मसला हल करवा दें। देखिए, एक तो मैं ये गुजारिश करूँगा, इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी, दोनों नुक्ता है नज़र सामने आ गए, और इस बात से शहीदी साहब भी इत्तेफाक करेंगे कि अगर वो ऐसा घराना है तो वो दोनों एक साथ बैठ के इफ्तारी कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं होगी, बैठ जाएं दस्तरखान पर। देखिए हम भी तो यहाँ बैठे होते हैं, थोड़ा शहीदी साहब इंतज़ार करते हैं ना, एक दूसरे का इंतज़ार कर लेते हैं, तो उसमें मेरी तजवीज़ ये है कि वो जो खातून है अगर वो दूसरे मकतबा फ़िक्र से हैं तो 2-4 मिनट ऊपर कर लें और शौहर थोड़ा 2-4 मिनट नीचे आ जाए, ये एक बराबरी का उनका अंदाज़ हो सकता है, और इससे शहीदी साहब भी इत्तेफाक करेंगे और मैं भी, ये मैं एक तजवीज़ दी है। अगली मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने ये फ़ैसला किया था कि मैं 5 मिनट लेट गया, बेगम मेरी 5 मिनट ऊपर आई, सो मैं भी उन्हीं ऐसे ही हूँ, इसी सिस्टम में हूँ कि मैं अहले सुन्नत से हूँ, मसला और बेगम जो है वो अहले तशी हैं, तो वो इस तरह से हमने भी इसी तरह से मैच किया। आज माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। मैंने ये मसला हल कर दिया। फैसल भाई, हमारे अपने घर में भी यही सूरत हाल है, मेरे अपने घर में भी। अच्छा, इसलिए हमें इस तरह की कोई मुश्किल कभी नहीं हुई, ये ज़हन में रखें, कभी नहीं हुई। ये मसला एक दूसरे के एहतराम के साथ चलते हैं आगे। लेकिन हाँ, इसमें फैसल भाई बुनियादी तौर पर हमारे एक तो कुछ मेहराब मिंबर का कसूर है, ये शहीदी साहब भी मानेंगे
کہ ہم نے بہت سارے مستحبات یا بہت سارے زیادہ سے زیادہ جس چیز کا ایک کراہیت کی صورت ہے اور بعض اوقات تو کراہیت تک بھی نہیں جاتا ہے، ہم نے اس کو حرمت سے بھی اوپر لے گئے، اور جو مستحبات والی چیزیں تھیں ہم ان کو فرائض تک لے گئے، اور ہم نے اس شدت اور قوت کے ساتھ محراب و منبر کو ان چیزوں پہ استعمال کیا کہ آج ہمت ہے شہیدی صاحب کی کہ کل آپ نے ٹائم فقہ جعفریہ سے پہلے، مثال دے رہا ہوں 5 منٹ پہلے، چلیں 5 منٹ کا تو ہم دے دیتے ہیں، یہ کر لیں گے روزہ ہو جائے گا، لیکن ان کی عوام ادھر ہی فونیں آنی شروع ہو جائیں گی. میں اچھا اس حوالے سے آپ کی تائید کے ساتھ ساتھ ایک جملہ بھی عرض کروں. روزہ دیکھیں میرا ایک اصول رہا، میں ممبر پہ، محراب پہ، ٹی وی پہ جو بات کروں وہ میں چیلنج کر کے کرتا ہوں کہ بھئی کوئی اگر اس کو غلط ثابت کرے تو میں اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کو تیار ہوں. اللہ اس لیے مجھے کبھی الحمدللہ پوری زندگی میں پریشانی نہیں ہوئی. صحیح. میں یہاں پر یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے ٹی وی پہ ٹائمنگز دیے ہوئے ہیں یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، احتیاط ہے بس. ٹھیک ہے، یہ احتیاط ہے. اس احتیاط میں صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ رات کا آغاز ہو، دن کا خاتمہ ہو، بات ختم ہو گئی. بات ٹھیک. آپ کو یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہو گیا، بات ختم ہو گئی. اور میں ایک شہیدی صاحب ہماری ایک گزارش ہے کہ رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میرے خیال سے پروفیسر صاحب اس پہ میرے مسئلہ خیال میں حل آ گیا. آپ نے میں اس کرتے ہیں، میرے خیال میں شہیدی صاحب کے یہاں رات کی تعریف یہ ہے کہ جب اندھیرے کو وہ رات کہتے ہیں، سورج پوری طرح سے ڈوب جائے. ہمارے یہاں رات کی تعریف ہے سورج کا غروب ہونا اور غروب کا یقین ہو جانا. اس کے بعد جو پہلا سیکنڈ ہے وہ رات میں ہے. اب ہمارے ہاں یہ کوئی اندھیرا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی رات کا اندھیرا ہو تو تب ہی ہے، سورج کا غروب ہونا اور اس غروب کا یقین ہونا یہاں سے رات. اچھا لیکن میں یہاں پر آپ کی آپ تائید میں آپ کے رات کے کرتا ہوں. ہونے کے لیے اندھیرے کو آپ بطور قرینہ یقین کے لیے آپ کہتے ہیں، کی وہ آپ کی بات تائید ہے. میں صرف ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جب رات کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے سورج مغرب میں غروب ہو جائے، غروب ہونے کے بعد جو اس کی شعاعیں مشرق میں نظر آتی ہیں، سورج کی شعاعیں مشرق میں جو نظر آتی ہیں وہ ختم ہوں تو یہ رات ہے. ہمارے یہاں یہ بات نہیں. ختم ہو. ہمارے یہاں ایسا نہیں. آپ کے ہاں یہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک احناف ہے، میں ایسا نہیں ہے. درست بس بات ہے. احناف میں ایسا ٹھیک ہے، ہم آپ کے فقہی مسائل ہیں ان کا احترام کرتے اچھا ہیں. یہ جو ہمارے جتنے بھی فقہ ہیں ان میں یہ بات صرف اہل تشیع میں ہے کہ وہ 10 منٹ لیٹ کرتے ہیں اور کسی فقہ میں نہیں ہے، نہیں ہے اور کہیں نہیں ہے. اور کہیں نہیں ہے. جی جی. صحیح ہے. شفافیہ، مالکیہ، آگے حنبلیہ، دیکھ بچوں کو سمجھانا آپ کا کام ہے. اوبیسلی جو آپ کو آپ کے فقہ سے ہیں ان کو آپ سمجھائیں، جو آپ لوگوں کے فقہ سے ہیں ان کو آپ لوگ سمجھائیں. تو تھوڑا سا یہ سمجھا بجھا کے پیار محبت سے، اب ہو گئی شادی تو گھر میں پیار محبت سے رہیں، اور یا تو یہ پہلے کے فیصلے ہیں. اور کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور تم بتوں کی پوجا نہیں کرو گی، یہ والا مسئلہ تو نہیں ہے بھائی. مجھے یاد لوگ تو اس میں بھی ساتھ رہتے ہیں. فیضل بھائی جاتے جاتے اچانک ایک روایت یاد آ گئی، سوری، شکر ہے اللہ کا. اصل ہمارے ہاں جو تھوڑی زیادہ تاخیر سے روکا اس لیے جاتا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، صحیح میرے ابھی ذہن میں آئی، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو. تو یہودی جو افطار کرتے ہیں نا روزہ، وہ ستارے دیکھ کر کرتے صحیح، ہیں. بالکل. تو اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے ستارے نظر آئیں، یہ ہمارے ہاں کراہیت ہے اس تشبہ بالیہود کی وجہ سے. یہی بات میں نے یہ جزاک اللہ خیر، میرے بھی ذہن میں یہ تھی، میں ذہن سے نکل گئی. چلیں، ہو گیا. اچھا میں کل بھی ایک بات کرتے کرتے رہ کسی گئے تھے اور سوال پہ ہم. چلیں. ہاں نماز پہ ہم بات کر رہے تھے تو میرے کچھ دوست ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے مسلمان نہیں ہیں، اور نماز جب پڑھتے ہیں وہ جیوز، تو ہر چیز کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ پڑھنے کا طریقہ بڑا الگ ہے ان کا. سو وہ جو ہم نے سن رکھا تھا کہ حضور پاک نے نمازیں کم کروائیں، وہ پورا ایک سسٹم تھا، اس کے حوالے سے اگر کوئی تھوڑی سی ہمیں شواہد مل جائیں تو زیادہ. دیکھیے فیصل بھائی، اس میں ایک گزارش تو یہ ہے، ہاں میں ادھر ہی جا رہا ہوں. یہودیوں سے تعلقات ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، یہ نس قطعی ہے. لیکن حضور پاک نے فرمایا تھا کہ آپ اگر سفر پہ ہیں تو آپ یہودی کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں. وہ کھانا کھانا اور بات ہے، آپ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں، اہل کتاب کے ساتھ رشتے کی بات بھی ہو سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض.
قرآن مجید فرقان حمید نے اہل ایمان کو کہا کہ ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ، یہ دوست نہیں ہے، یہ آپس میں دوست ہے، تمہارے یہ دشمن ہیں۔ تو اس لیے یہود ہوں یا نصارہ ہوں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمارے ان سے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ What about Christians؟ نہیں، کرسچن سے بھی ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے دوستی کس چیز کا نام ہے؟ دوستی اس چیز کا نام ہے کہ سفر و حضر میں، راز و نیاز میں ہم اسے شریک کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر آتے جاتے ہیں۔ یہودی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، بلکہ کھانا تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کیا جناب انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہیں، تو یہ جو ہندو ہیں کیا یہ جب نجس ہیں تو یقینی نجس ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ مارکا تو لڑا ہوا۔ تو میں نے اس میں کہا کھانا کھا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ تو ناپاک ہیں۔ وہ میں نے کہا بھائی یہ ظاہری ناپاکی کی بات نہیں ہے، یہ باطنی نجاست کی بات ہے، ظاہری ناپاکی اس کے ساتھ نہیں۔ آپ اس کو بلاؤ گے، اس کو چائے پیش کرو گے، اس کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کو آپ اسلام کی طرف بلا سکو گے، آپ اس کو دعوت خیر دے سکو گے۔ تو اسی طریقے سے کسی یہودی کو اپنے قریب کرنا، کسی عیسائی کو اس نقطۂ نظر سے قریب کرنا کہ وہ مجھے دیکھ کر متاثر ہو اور اسلام قبول کر لے۔ بے شمار یہودی، بے شمار عیسائی مسلمانوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے بعد صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ مسلمان کا کردار دیکھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ جی ایک تو یہ چیز ہے۔ تو دوسرا آپ نے جو سوال کیا وہ کیا تھا؟ میں یہاں پر آپ کے انہوں نے جو گفتگو کی نا اپنے یہود و نصارہ کی ولایت کے حوالے سے، اس میں بریکٹ میں ایک جملے کا اضافہ کروں۔ دیکھیں ہمارے ہاں قرآن کریم کی جب تفسیر بیان کی جاتی ہے نا تو یہ جو ولایت ہے یہ ولایت دوستی کے معنی میں نہیں ہے۔ دوستی تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، دوستی کا مطلب ہے تعلق، دوستی کا مطلب ہے آنا جانا، دوستی کا مطلب ہے اپنے مشترکات میں ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، ساتھ میں کام کرنا۔ آپ 10 ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کام کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے ساتھ میں آپ چلتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے آپ کا یہ کون ہے، آپ کہتے ہیں میرا دوست ہے۔ مراد وہاں پر یہ دوستی نہیں ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں یہ جو اولیاء بعض کا مطلب لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، آپ ان کو اپنا ولی نہ بنائیں، آپ ان کی حاکمیت کے نیچے نہ چلے جائیں، آپ ان کی ولایت کے چھتری کے نیچے نہ آ جائیں، یعنی ان کو اپنا حاکم بنانے سے اجتناب کریں، ان کی شرائط پر زندگی گزارنے سے اجتناب کریں، ان کے قوانین کے تحت زندگی گزارنے سے اجتناب کریں، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنا اختیار ان کے ہاتھ میں کبھی بھی نہ دیں۔ یہ ہے مراد۔ وہ جو عام روٹین میں آپ کا تعلق ہے جس کو ہم عام زبان میں دوستی کہتے ہیں، یہ مراد وہ نہیں ہے۔ اچھا جی خیر، میں بڑی اس سے میں چھوٹا سا نہیں، میں وہ جو ایک پہلا جو سب سے سوال تھا جس پہ بہت لمبی بات ہو گئی، نعت پہ آ جائیں۔ ہاں میں پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں ایک میں جملہ عرض کروں چونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، ہماری طرف سے کوئی منفی پیغام بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے اس ملک کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہودی سے منہ سے یہودی دشمنی ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کی جو ذہنیت ہے مسلمانوں کو تسخیر کرنے کی، اس ذہنیت سے آپ کی دشمنی ہے، لہٰذا جہاں وہ جارحیت کریں گے وہاں پر آپ کو پوری طاقت سے اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں پر ان کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کریں جس طرح سے عام انسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں میں پھنس گئے نا وہ، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، تو وہ تو ایک پھنس گئے نا وہ اس پہ۔ ذمی اور جو حربی کافر ہیں نا ان کے احکام بالکل الگ ہیں۔ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ احترام کا تعلق رکھتے ہیں، ان کی وہی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم اس پلیٹ فارم سے پیغام دے رہے ہیں کہ جتنی عزت احترام ایک مسلمان کا ہے وہ اس ذمی کافر کا اس حوالے سے جو اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ہمارے یہاں ٹیکس دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ریاست مدینہ میں جو اصل ریاست تھی، جو ریاست مدینہ طیبہ تھی، اس ریاست میں نبی علیہ السلام نے یہود کے ساتھ بھی معاہدے کیے، نبی علیہ السلام نے عیسائیوں کے حقوق بھی ادا کیے، اور مسلمانوں کو جب تک وہ معاہدے کے پابند رہے مسلمانوں کو پابندی کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ ہم اپنے تعلقات خراب کریں، اس پر ظلم کے ہاتھ بڑھائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا درس کوئی بھی نہیں دیتا، اور ان کو بھی چاہیے کہ ملکی قوانین کا احترام کریں، پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کے تحت رہیں، ملک کے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ جی شاہ صاحب بڑے بے چین ہیں ہمارے شاہ ہم اگر صاحب۔ ہم اولیاء کرام کے دامن کو پکڑ لیں، ہمارے سامنے خواجہ غریب نواز شیخ الہند کی تاریخ ہمارے سامنے کہ 90 لاکھ سے زائد ہندو مسلمان کیے، تو وہ صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کو اسلام کا انہوں نے اصل نقشہ دکھایا، ان کی صورت اور کردار نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر 2 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اولیاء کرام نے اپنے اخلاق سے، کردار سے
اور اپنے یعنی آپ کا دسترخوان چلتا تھا, لنگر ہوتا تھا, تو کیا ہوا آپ کے سامنے آج کل پاک و ہند میں 90 لاکھ سے زائد ہندو مسلمان کیے. تو ہمیں اپنے بزرگوں اور اکابرین کے دامن کو پکڑ کے انشاءاللہ. بڑی عام بات ہمارے ہاں ماشاءاللہ ان کی تفسیر اولیاء باز کی مختصر سی اس میں میری ہمارے ہاں دوستی کا یہ مطلب ہے ایسا تعلق کسی بھی ظالم سے, جابر سے یا غیر مسلم سے کہ جس تعلق کی بنا پر اس کے اعتقادات, اس کے نظریات یا اس کے معمولات میں آپ کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو, ایسا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. راز یہ اور جو ہے نا فیصل بھائی, اصل یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک راز ایک صحابی نے بھیجا مکہ مکرمہ ایک کافر کو, تو یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو راز کی بات ہے مسلمان اپنی کسی کافر کو نہ بتائے. اچھا, اور دوسری ایک بات جو سب سے اہم ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ہمارے ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, اور ان کو جس طرح کے ہمارے لوگ تانے دیا کرتے تھے یا جس طرح سے ان پہ آوازیں کسا کرتے تھے, خیر الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے اسلام کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا, اور آج ماشاءاللہ سے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہیں وہ واقعی قابل دید بات ہے. لیکن وہیں پہ ایک تو سب سے زیادہ جب بچپنے سے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں, پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ ہندو ہے, ایسی آوازیں ان پہ ہمارے لوگ کستے ہیں, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہہ دے. سو وہاں پہ یہ باتیں خدا کے واسطے یہ پیرنٹس کے اوپر بڑا ضروری ہے, یہ بات کرنا پیرنٹس کو سمجھانا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو کہ اگر خدا نہ خواستہ. جی ابو بھائی سوری, میں جو بات آپ فرما رہے ہیں فیصل بھائی, دراصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو ہوا تربیت کا فقدان. ہاں, ہمارے ہاں تربیت کا ایک بڑا ایک عالمی فقدان ہے. لیکن جہاں تک بات رہی ان یہودیوں کی, نصارہ کی, ذمیوں کی, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرے خلیفہ بنے تو آپ نے بیت المال میں آ کر پہلے دن پوچھا کہ بھئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح کا بیت المال میں کیا معمول ہوا کرتا تھا. آپ کو بتایا کہ جی وہ اس طرح ایک شیرہ سا حلوہ بنواتے تھے اور فلاں جانب مدینہ کی طرف اس طرف نکل جایا کرتے تھے, قریش بطح قریش کی طرف, کہا جی اس طرف چلے جاتے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی عمل کو انہوں نے وہ شیرہ بنوایا اور اسی طرف چلے گئے. تو کسی بندے نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ فلاں جھونپڑی میں جاتے تھے. جب اس جھونپڑی میں گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے, کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی. اس جھونپڑی میں پہنچے تو جھونپڑی میں پہنچنے کے بعد جا کر کیا دیکھتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک بوڑھا موجود ہے, وہ بوڑھا یہودی ہے اور وہ حلوہ اس کے لیے بنوا کر لے جاتے تھے. اگر یہ عمل ہمارے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, تو جو ریاست پاکستان اسلامی ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا, آج آپ سروے کیجئے, یہاں کا آئین نکال کے دیکھیے, پاکستان کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے لیے جتنے قوانین ہمارے ملک میں ہیں, جتنا ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کسی کو نہیں کیا جاتا. میرے خیال میں سنیے گا, میرے خیال میں جب بھی یہاں کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو جتنا علماء اکرام, تمام مسالک کے علماء اکرام جتنی آواز بلند کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. رہی بات ان سے دوستی کی تو 2 لفظی بات ہے, مختلف انداز کے اندر بیان کر دی گئی ہے. ان سے کاروبار آپ کر سکتے ہیں, معاملات کر سکتے ہیں, دوستی کر سکتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حدیث سے فرمائی, بخاری میں, ابن ماجہ میں, حبان میں, سنن ابو داؤد میں موجود ہے, ان پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ان کو آپ اپنے راز نہیں دے سکتے. آج ہمارے ساتھ آپ 70 سال کی لمبی بات ہو جائے گی, 70 سال کی تاریخ کو ذہن میں رکھیں, 100% اگری کر رہا ہوں اس بات آخری جملہ دیکھیں, 70 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. اگر ہم آج اس نیج پر پہنچے ہوئے کہ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں, ان پر ٹرسٹ کیا ہے, کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھ پیر کاٹ کر ان کو دیے ہیں, تو ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں, ورنہ آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. بالکل 12 ربیع الاول پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بارڈر پر فوجیوں کو بھی حضور کی آمد کی خوشی میں گفٹ دیتے ہیں, اور بلکہ جو ہندو ہیں ہمارے پاکستانی, ہم ان کو بھی حضور کی آمد کی خوشی میں گفٹ پیش کرتے تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں. ہندو کو بھی ہم نے حضور کی آمد پر تحفے پیش کیے. کیا اچھی بات ہے, کیا جی پروفیسر صاحب. یہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین.
वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन तुक़ातन व युहज़्ज़िरुकुम नफ़्सहु व इलैहिल मसीर। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनों को चाहिए कि काफिरों को अपना औलिया ना बनाए। लफ्ज़ औलिया बड़ा माना रखता है। हाँ। अपना सरपरस्त ना बनाए, अपना दोस्त ना बनाए, अपने दिली वलीजा ना बनाए। जो शख्स मोमिनों को छोड़कर, एक तरफ मोमिन है मुसलमान है, दूसरा काफिर है, ऐसा है कि मुसलमान को छोड़कर काफिर की तरफ चला जाए, जो तुम में से ऐसा करेगा वो अल्लाह के उसकी कोई अहमियत नहीं। वो शख्स अल्लाह की नज़र में गया और अल्लाह ताला, मगर ये कि तुम उनसे डरो। काफिर मुल्क है, ताकतवर है, अगर आप उसके दम एकदम दुश्मनी का ऐलान कर देंगे आपको नुकसान पहुँचा। इल्ला अन तत्तक़ू मिन तुक़ातिल, मगर ये कि तुम मुझसे डरो, फिर तुम उसके सामने ऐसा इजहार करो कि जैसे कोई एकदम उसके दुश्मनी का इजहार नहीं करो, लेकिन दोस्त नहीं बनाना उसको। ये नहीं कि उसके खिलाफ लाने जंग कर दो, नहीं। जो अल्लाह तुम्हें अपने आप से डरता है और देखो आखिर तुम्हें अल्लाह की तरफ पलटना है। ये इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के दीन को थम। एक तो हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के गवर्नर थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बनाया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को के पास आए मिलने के लिए, तो उनके साथ उनका एक सेक्रेटरी था जो उनके हिसाब किताब में बड़ा माहिर था। तो हज़रत ने पूछा कि अब मुझसे पूछा कि ये कौन है? फरमाया इन्नहु नसरानीयुन यारिफुल हिसाब वल किताब जय्यदन। हज़रत ये ईसाई है लेकिन ये अपने हिसाब किताब बड़ा तेज़ है, बड़ा अच्छा। फरमाया इसको फ़ौरन मुअत्तल करो, अपने राज मुसलमानों के अलावा किसी को मत दो। सुभान अल्लाह। ये अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा। छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे उनके जवाब अगर मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम ज़्यादा कर लें, एक करके मैं पूछता रहूँगा, लेकिन अगर कोई उससे रेफरेंस नज़र आता है तो वो कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। रमज़ान में बोल सहर ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। इंतहाई खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। बहस हुई, मुबाहिसा हुआ, इख्तलाफात हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, लेकिन किसी ने किसी को कोई गलत अलकाब से नहीं पुकारा, किसी ने किसी के घर के बारे में कोई गलत बात नहीं की, किसी ने किसी के ऊपर कोई और इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर इन उलमा के अलावा इस वक्त यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, चार पार्टियों के, वहाँ चार ही हैं, इस वक्त चार ही हैं। इस वक्त मैं ये कह रहा होता, सर मेरी बात तो सुन, सर लाइव जा रहा है, सर एक मिनट मेरी बात तो सुन, सर मेरी बात तो सुन, तो यही कर रहा होता मैं बैठ के यहाँ पे। लेकिन दिस इज द थिंग, खुदा के वास्ते इसीलिए कहा गया पढ़ें, तालीम हासिल करें, अपने अंदर ईमान का जज्बा पैदा करें। ये फुकदान है जिसकी वजह से हम लोग लड़ते हैं, और इन लोगों को वो मसाइल नहीं है, इन लोगों को कुर्सी का कोई डर नहीं है। सो इस वजह से, और खुदा के वास्ते मैं ये बात मैं कहता हूँ अबू भाई, मैं ये बात कहता हूँ, एक खामा खां का ना एक, मैं माफी चाहूंगा इस बात को कहने से पहले, ये मौलवी फोबिया हो गया हमारे लोगों का। आपको इस जुमले पर हम सारे खिराजी अकीदत पेश करते हैं, दाद देते हैं। आपने उलमा इकराम को पढ़ा लिखा तबका तस्लीम किया, क्या बात आने का। उसकी वजह यह है कि यहाँ एक वजीर ऐसा भी आया था जिसने मदारिस को जहालत की फैक्ट्रियाँ कहा था। तो उस वजीर को हम ये बताना चाहते हैं कि तुम कलमा पढ़ो। तुम्हारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो अजान ये मौलवी देते हैं, और जब तुम्हारा कोई फौत हो जाता है तो यही जनाजा भी यही पढ़ा रहे हैं। आखिरी तकरीब भी तुम्हें अपने वालिद की करनी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम से ज्यादा पढ़ा लिखा दुनिया में कोई नहीं। हाँ, खुदा के वास्ते थोड़ा आपको शाबाश है, आपने साथ नहीं, शुक्रिया। ये मौलवी फोबिया से बाहर निकलें, पर्सनली बैठा करें, बात किया करें, जाके जब तक मिलेंगे नहीं यार वो तो बड़े खड़ूस होते हैं, सही तरह जवाब नहीं देते हैं। मैंने क्या क्या सवाल नहीं पूछे हैं इन लोगों से, ब्रेक में क्या क्या पूछता हूँ मैं, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ठीक है जी। सो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करें। मैं ये बात कह रहा हूँ, वो मौलवी की बात हो रही थी, मौलवी से मुझे एक सवाल याद आ गया, आया हुआ था, बड़ा बुरा अजीब सा सवाल है सर। किसी छोटे इलाके से आया, उन्होंने कहा कि वो जो उनके मौलाना साहब हैं जो नमाज़ पढ़ाते हैं, कहते हैं वो सिगरेट नोशी भी करते हैं, और
बोल सकते हैं चर्च भी पीते हैं, तो हम उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? सर ये आया है सवाल, मैं दिखा दूं आपको। नहीं नहीं ठीक है, फैसल भाई, ये हाँ, सवाल है, हम जवाब देंगे। सवाल है। और देखें, गुजारिश ये है कि अगर मौलाना साहब हैं और वो नमाज पढ़ाते हैं और होश में है, अगर वो सिगरेट पी लेते हैं, देखिए सिगरेट पीना किरात है इसमें, लेकिन नमाज पढ़ाना एक अलग अमल है। बिल्कुल। अगर वो बावुजू होकर अपने मुंह को साफ करके नमाज पढ़ाते हैं तो नमाज पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। अगली बात आपने की चरस पीना, तो यहाँ अगर वो उन्होंने चरस पी तो वो उनका ज़ाती अमल है। देखिए नमाज किसी फासिक व फाजिर के पीछे भी हो जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उलमाए किराम, लेकिन ये कब, जब जुल्म का माहौल हो, जबर का माहौल हो, और जबर के उस माहौल में मदीने की मस्जिद में कोई जालिम जाबिर मरवान अगर इमाम बन जाए तो उसके पीछे भी सहाबाए किराम नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नमाज पढ़ के शायद अपनी दोहरा लेते हों जुल्म के माहौल में। लेकिन यहाँ ये बात है कि अगर वो बेचारा नमाज पढ़ा रहा है तो आप उस पर तान व तशरी न करें, उसको बुजुर्गों के जरिए समझाया जाए कि भाई ये तुम चरस न पियो, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, इसमें किरात में भी जो है ना वो इसमें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप इससे इज्तिनाब करें और आप जो है वो नमाज पढ़ाते हैं तो इस मनसब का ख्याल करें। तो मैं समझता हूँ फिर इसमें कोई जो है ना वो झगड़े वाली बात नहीं रहेगी। ये एक इसमें जो है मौलाना साहब इख्तिलाफ करेंगे, इसमें मौलाना से इख्तिलाफ करेंगे। आप अगेंस्ट जा रहे हैं, ये फिक्ही मसला है। लेकिन इसमें मसला जो आ गया, है ऐसा नहीं सॉरी है। मैं खामोश हूँ जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ, चरस नशा है जी और हराम है। अगर वाक़यतन इमाम चरस का इस्तेमाल करता है तो ऐसा शख्स हराम का मुर्तकिब है, और हराम का इर्तिकाब करने वाला शख्स वो इमामत के लायक नहीं है, फाजिर व फासिक। उसके पीछे पढ़ी जाने वाली नमाज वाजिबुल इआदा है। तो इस हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि वाक़यात, इसमें सूरत ये कि वाक़यतन अगर वो चरस पी रहा हो, और अगर वो क्या पता वैसे ही सोचते हैं वो, नहीं वो वैसे, अगर उसने सिगरेट पी, आपने उसको लगा दिया कि तूने चरस पी है, आपने इसकी क्या तहकीक की है? क्या पता वो नींद में हो। अच्छा, अब यहाँ देखें, असल में इमामत के हवाले से जो हमारे बुजुर्गों ने, एक होता है देखें हलाल और हराम, नमाज का होना या ना होना। एक है आपका मकान, मनसब बहुत बड़ा है ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक है आपका मकान, मकान किस चीज का नाम है? दीवारें लग गई, फर्श लग गया, छत पड़ गई, मकान है, लेकिन आप उसमें जाकर ऐसे रहना शुरू हो जाते हैं। भाई उसको हजार तरह से सजाते हैं, फर्निश्ड करते हैं, फिर जाते हैं। जैसे जैसे आपकी शान बड़ी होती है वैसे वैसे आपके मकान के अंदर जनाब उसकी फर्निशिंग और उसका सारा फिनिशिंग बहुत ही बड़ी अच्छे तरीके से करके की जाती है। बहुत अच्छी मिसाल इसी तरह से नमाज, फराइज, वाजिबात और जो उसकी शराइतें, उनकी अदायगी से आप सबकदोश तो हो जाते हैं फरीदे से, लेकिन क्या आप उसकी रूह को, आप उसकी असलियत को, आप उसके कमाल को और कमाल दर्जे के सवाब को पा सकते हैं? नो। दो पॉइंट आ गए, एक नवीद भाई का पॉइंट आ गया। तो उस हवाले से इमाम, हमारे उलमा ने लिखा है कि इमाम को ऐसी हर चीज से इज्तिनाब करना चाहिए कि जो लोगों की नजर में किर का, सुस्ती, कमजोरी, या लोगों की नजर में वो चीज बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कोई सब आपका ये कहना है कि वो नशा जो है वो हराम है, जी बिल्कुल, उस हालत में वो नमाज नहीं पढ़ा सकते। नवीद भाई ने कहा कि अगर पढ़ा रहा है तो चलो कोई नहीं जी। मैं इस हवाले से एक फ़िक़ही मसला बयान करता हूँ। देखिए, मकतब अहलुल बैत की नज़र यह है, राय यह है, मैं अपनी राय नहीं बता रहा, मकतब की राय बता रहा हूँ, वो ये है कि इमाम जमाअत और इमाम जुम्आ, इनके लिए कुछ ख़ास शराइत हैं। हर फ़र्द ये फरीज़ा बजा नहीं ला सकता, चूँकि जमाअत की नमाज का मतलब ये है कि आप उम्मत के आगे खड़े होकर उस मसनद पर खड़े होने की जुर्रत कर रहे हैं जो नबी करीम के मसनद है, पाकीज़ा तरीन मसनद है, तो उसके लिए शराइत हैं। इसी तरह से नमाज जमाअत और नमाज जुम्आ की इमामत में भी दरजात के एतबार से फ़र्क है। बिल्कुल, चूँकि फ़र्क है इसलिए जुम्आ के इमाम की शराइत ज़्यादा सख्त है, जमाअत के इमाम की शराइत निस्बतन कम है। ये जो जमाअत की शराइत है, इनमें पहली शर्त यह है कि इमाम जमाअत को हलाल ज़्यादा होना चाहिए। अगर किसी के बारे में पता हो कि इसका नसब जो है, मेरा शहीदी साहब आपसे इसी बात में एक सवाल है, ये जो इमामत पे जाते हैं वो किस तरह से जाते हैं लोग? मतलब जो उस इलाके का कोई आदमी है या कोई एक हमारा सर्टन इदारा है जो आपको अपॉइंट करता है वहाँ पे?
پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں, اس کے بعد آپ کے اس جواب کی طرف آتا ہوں, میں ورنہ جو ہے ورنہ بات جو ہے مکس ہو جائے گی. جی. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو حلال زادہ ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہان کبیرہ, گناہ کبیرہ کا ارتکاب بالکل نہ کرتا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اگر کرے تو ایک آدھ دفعہ کرے تو فوری طور پر وہ توبہ کرے, لیکن گناہ صغیرہ میں بھی اصرار نہ کرے, ہر روز وہ گناہ صغیرہ کرتا جا رہا ہو, یہ نہ کرے. بالکل. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ظلم نہ کرے, فاسق نہ ہو. فاسق ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں, بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی شہرت معاشرے کے اندر اچھی ہو. اگر کسی کی شہرت معاشرے کے اندر بری ہے تو اس کو آپ امام کے طور پر محراب میں کھڑا نہیں کر سکتے. لہٰذا ان شرائط کے ساتھ آپ کو امام کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور امام کا انتخاب کرنا چاہیے. اب اگر کوئی شخص فرض کریں چھپ کر شراب پیتا ہو, کسی کو نہ معلوم ہو, وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہو, پیتا ہوگا سر, پکڑا گیا ہوگا کہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں, اگر ایک بندہ کسی بھی نشے کا عادی ہو لیکن چھپ کر اس نے کیا, کسی کو نہیں معلوم, تو ہمیں چونکہ نہیں معلوم اس لیے ہم پر کوئی دلیل نہیں ہے, ہم اگر ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن اگر ثبوت نہیں ہے, اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ پتا ہو, علم شک نہیں, علم ہو کہ وہ شخص نشے کا عادی ہے یا نشہ کرتا ہے, تو نشہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اور اگر شک ہے تو شک کے لیے تو دلیل چاہیے نا, شک کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. فیصل بھائی بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. وہ بات یہ مفتی صاحب ایک منٹ, کیونکہ پہلا موقف ان کا تھا نا, میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی گزارش یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے تو فقہی مسائل ہیں, اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم حرام کس کو کہتے ہیں, حرام کے لیے نصوص چاہیے, نص قطعی چاہیے. ہمارے پاس کیا نص قطعی ہے, کیا چرس وہ نشہ ہے جس سے عقل زائل ہوتی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب بیٹھ کے بات کریں تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ قرات تو اس میں ہے, مکروہ تو وہ ہے, اور اگر وہ اپنا منہ صاف کر کے اپنے آپ کو امامت کے لیے تیار کر کے آتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے. وہ نماز پڑھاتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. اس لیے میں کسی چرسی کی نمائندگی نہیں کر رہا, نہ چرسیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں آنے والا تھا تھوڑی دیر کے بعد. میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, ماہرین سے پوچھنا پڑے گا, آپ خود پوچھئے, آپ کے لوگوں سے روابط ہیں, کہ کیا یہ عقل کو زائل کرتی ہے. ہمارے یہاں تو لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حقہ پینا جائز ہے. جب حقے کے جواز کی بات ہوگی, جب اور چیزیں ہوں گی, سگریٹ بھی, چرس کہاں پی جاتی ہے, سگریٹ کے اندر ڈال کر پی جاتی ہے نا, یا کوئی الگ طریقہ ہوتا ہے اس کا. ہاں, تو جب سگریٹ میں ڈال کے پی جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ بھی تمباکو کی ایک قسم ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا میرے خیال میں اس بات کو بڑھا کر اس سے آگے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں ہمارے ہاں ائمہ اکرام پر الزامات بہت زیادہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ امام مسجد کے جو امام ہوتے ہیں, خطیب ہوتے ہیں, محلے کے 2-3 بندوں کو اگر کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, بچے کو نہیں پڑھایا, وقت پر اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا, وقت پر اذان نہ دے سکے, جی ان کے والد کا جنازہ نہ پڑھایا, بہت ساری چیزیں ہیں. جی تو لوگ فی سبیل اللہ بغض جو آج ہماری عوام کا ہے نا, وہ علماء اکرام کے ساتھ ہے. بہت ٹھیک ہے جی. اسی لیے میں پہلے تو علماء اکرام کو یہ مشورہ دوں گا کہ مسجد کو سہارا نہ بنائیں ذریعہ معاش کا. آپ اپنا بزنس کریں, کاروبار کریں. الحمدللہ ہم نے اپنی شہر کی سطح پر اس چیز کو چلایا ہوا بھی ہے. علماء اکرام جب خود کفیل ہوں گے تو کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا, وہ 10 نمازیں بھی نہیں پڑھائے گا تو لوگ خود پڑھائیں گے اور الزام لگانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بالفرض اگر یہ بات حقیقی ہے بھی تو یہ کوئی بندہ چرس پی کے نماز پڑھاتا ہے, یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے, یہ قابل مذمت بات ہے. تیسری چیز جو میں ساری باتوں سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں, چونکہ فقہی اعتبار سے سب نے روشنی ڈال دی تو مزید اس عنوان پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سے ایک منٹ پروفیسر آپ کیجیے گا, ابھی آپ کی طرف نہیں آئے. میں جو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر جو امام ہوتا ہے یا خطیب ہوتا ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے.
جب کوئی خطیب کسی امام مسجد میں آئے اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے تو اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے, اسے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کیا پڑھا ہوا ہے, اس کی تعلیمی لیول کیا ہے, یہی تو سوال اس نے میرا حفظ تھا کہاں کیا, مفتی ٹھیک ہے صاحب, جی میں اسی یہی تو طرح سوال کر رہا ہوں. جی اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے. کرائٹیریا کیوں نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کبھی بھی ہماری مساجد پر کسی قسم کی کوئی سرپرستی نہیں کی, کوئی ہاتھ نہیں رکھا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بریلوی مکتبہ فکر ہے, دیوبندی مکتبہ فکر ہے, اہل حدیث مکتبہ فکر ہے, ان کے ہاں بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں. ہر مکتبہ فکر جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب کے پاس کروڑوں بچے ہیں, ہزاروں لاکھوں بچے ہیں. کبھی کسی گورنمنٹ نے کسی مدرسے کو جا کر ہراساں تو کیا ہوگا لیکن کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ کے ہاں کوئی تکلیف بھی ہے, آپ کے مدرسے کو کوئی پریشانی بھی ہے, کوئی ٹینشن بھی ہے. اگر گورنمنٹ سرپرستی نہیں کرتی تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے ہمارے ہاں کہ بعض علاقے پوش ایریا ہوتے ہیں, بعض وی آئی پی ایریا ہوتے ہیں, بعض ٹرپل وی آئی پی ایریا ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ایریا ہوتے ہیں کہ جہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اور پھر ان کا امام بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس نے چند دن کہیں لگائے ہوتے ہیں, وہ جا کر ان کا امام بھی ہوتا ہے, خطیب بھی ہوتا ہے. آپ اس سے ایسی توقع رکھ سکتے ہیں. لیکن میری آخری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک کرائٹیریا طے کریں کہ امام مسجد کے یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے, امام مسجد مکمل باشرہ ہونا چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات, امام مسجد حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے. بعد میں بریکٹ میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا تائید کے ساتھ. جی وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ عوام کو یہ پیغام دیں, خدا را مسجدوں کو اور مدرسوں کو حکومتی سرپرستی میں نہ لے کر جائیں. جی حکومت سے کبھی بھی توقع نہ رکھیں, حکومت سے کبھی بھی درخواست نہ کریں, چونکہ جب آپ کے دینی ادارے حکومتوں کے چندوں پر چلنے لگے تو پھر حکومتوں کے اشارے پر دین بھی بدلتے چلے جائیں گے. اپنی بات مکمل کر لوں. عوام کو آپ مد نظر رکھیں, عوام سے اپنا رشتہ درست رکھیں, عوام کے اندر دینداری پیدا کریں. اپنی بات مکمل کر لوں, اپنی بات مکمل کر لوں. آخری بات یہ ہے, جتنی مساجد کی انتظامیہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا آپ کا ماہانہ دودھ کا خرچ ہے کیا اس کے برابر بھی آپ کے امام کی تنخواہ ہے؟ اگر آپ اس کی مناسب تنخواہ دیں, وظیفہ دیں, آپ کا امام نہ چرس پیے گا نہ سگریٹ پیے گا, کیا بات کھائے گا. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی, بھر دو جھولی, ہاں 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 بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو, بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو, ہم کو حسنین کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی, حق سپائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی, ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سپائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی, مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میرے آقا, بھر دو جھولی میرے مولا, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی, آبرو دین حق کی بچا لی. زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین
کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی، اپنے پیاروں کا صدقہ آتا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ آتا ہو، بی بی زہرا کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ 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 کتنا سر تھا، اللہ اللہ کتنا سر تھا، عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا، اللہ اللہ کتنا سر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، میرے آقا بھی سنتے تھے جس کو، فرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، کیا اذان تھی اذان بلالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، خوش رہو خوش رہو۔ پروفیسر صاحب کچھ ایک بات کرنا چاہ رہے تھے اور اتفاق سے بریک آ گئی، تو ہم چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی طرف۔ کچھ اوبویسلی جی سر، آپ بات تھی آپ کی رہ گئی تھی۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دیکھیے، امام مسجد کا ایک مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو کانا راجل امام لقوم، ایک قوم کا امام تھا، فباسق الی القبلۃ، اس نے آپ کے قبلے کی طرف تھوکا، رسول اکرم نے اس کو امامت سے علیحدہ کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہسن اور پیاز کھا کر ہم مسجد کے قریب مت آؤ۔ عام نمازی لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتا، تو امام چرس اور سگریٹ پی کر کیسے امام کرا سکتا ہے؟ بہت خوب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، رسول ہم نے بھیجا تمہاری طرف یحلل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دے دیتا، خبائث کو حرام قرار دیتا۔ سگریٹ خبیث ہے، سگریٹ کے پینے سے انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اس لیے حرمین کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سگریٹ حرام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سگریٹ سے کینسر پیدا ہوتا ہے، سگریٹ خبیث ہے۔ اور چرس جو ہے، رسول اکرم سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کل مسکر و کل مفتر حرام، ہر چیز جو انسان کو نشہ دیتی ہے، انسان کو نشہ دیتی ہے اور انسان کے جسم کے اندر سستی پیدا کرتی ہے، کاہلی پیدا کرتی ہے، یعنی اس کو پینے کے بعد انسان ایسا جھولتا پھرتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، فرمایا وہ حرام ہے۔ تو یہ جو بھی چیز نشہ کرتی ہے اور انسان کے اندر کمزوری پر، جیسے چرس ہے اور اس کے علاوہ یہ ہیروئن ہے، یہ ہیروئن بھی اسی طرح ہے، ہیروئن سے عقل تو نہیں جاتی لیکن انسان کے جسم کو کس طرح کرتے، ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز جو انسان کے جسم میں مسکر ہو اور مفتر وہ حرام ہے۔ اب یہ عام آدمی کے لیے حرام ہے، امام کی کیا حالت ہوگی؟ اگر امام کو ہم نے اجازت دے دی کو سگریٹ پی کر یا چرس پی کر امامت کرے، اس کا مطلب یہ معاشرے میں ہم نے لوگوں کو بھارے کہ سگریٹ پینا اور شرک بڑا اجر کا کام ہے، کل امام بن جانا۔ میں یہی بات جی گزارش یہ ہے کہ سارے نوید بھائی کے پیچھے پڑ گئے، یا کسی نے اجازت نہیں دی کہ چرسی نماز پڑھائے۔ میں نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اس کی امامت کرانا مکروہ ہے،
حرام یہ اسٹریم ہے. آپ بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. آپ کے پاس نص قطعی ہے تو آپ پڑھیں. خبر واحد سے چیز حرام نہیں ہوتی. اور پھر سگریٹ کو جس طرح آپ نے یک جنبش قلم حرام قرار دے دیا تو گویا پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ حرام کام کرتے. آپ کے سامنے کرتے ہیں. امر بالمعروف آپ کہاں کریں گے؟ دیکھیے اس کو مکروہ کہنا صحت کے لیے، سگریٹ کے ادارے یہ لکھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، کینسر کا سبب ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. یوں تو ہم یہ جو چکن کھا رہے ہیں ابھی یہ سحری ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ بوٹی میں قوم کو دکھانا چاہتا ہوں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صحت کے لیے سخت ترین نقصان دہ ہے. سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ یہ ہے. تو یونس صدیقی صاحب کیا آپ نے حرام کھایا؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے، مجھے یہ جواب دیا جائے آپ کی جانب سے. ماہرین اس کو سگریٹ سے زیادہ زہر آلود قرار دے چکے ہیں. تو جینیٹکلی موڈیفائڈ چکن مطلب ہارمونل انجیکشنز لگا کے یہ تو حلال ہے. حلال ہے. حلال میں جسم کو ڈھیلا کر دیتی ہے. حلال میں اگر آپ جسم کو ڈھیلا کر دیتی ہے. کینسر حلال ہے. یہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں یہ کینسر کا سبب ہے. سگریٹ ابتدائی طور پر حرام ہے. قبلہ یہ کینسر کا سبب ہے چکن. یہ والے آپ ماہرین سے پوچھئے. ماہرین سے پوچھئے. بلائیے کل ماہرین کو بلا لیجئے. قبلہ وہ آپ کو حلال ہے یا نہیں؟ کیا مرغی کھلانا حلال ہے؟ میں تو سگریٹ کو بھی بنیادی طور پر حلال کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں قرآن موجود ہے. حلال اور حرام منہ سے بو آتی ہے. آپ اسی طرح نماز میں آ جائے تو نماز جو لوگ آپ کو پاس کرا. ابھی آپ نے بات کی لہسن اور ادرک، یہ جو چیزیں ہیں یہ جو کھا کے جاتے ہیں، پیاز وغیرہ، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے. جو حلال چیز جو اس پر آپ کیسے سگریٹ کو قیاس کر سکتے ہیں؟ بات سنیے، یہ چیز جو لہسن اور پیاز جو ہے حلال ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے لہسن کھایا پیاز کا فلا یقربنا مسجدنا، ہماری مسجد میں نہ آئے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ پی کر جب حلال چیز کھا کر نہیں آ سکتا، سگریٹ جس سے منہ سے بو آتی ہے وہ تو سگریٹ پی کر مسجد میں نہ آئے. صاحب یہ خامخواہ کی بحث ہے. لیکن انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے. آپ کریں قبلہ خبر واحد سے حرام نہیں بنتا. خبر واحد ابھی بات کو ختم کر میں اگلے سوال پہ جانے سے پہلے میں شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے جو سب سے سگریٹ کے حوالے سے مکروہ ہے، انہوں نے ہم ہر مکتبہ فکر کا اس کے مکتبہ فکر کے حوالے سے احترام کرتے ہیں. غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کے نزدیک بقول فتویٰ یونس صدیقی صاحب سگریٹ حرام ہے. لہذا کوئی غیر مقلد جو بھی پیتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہو کر وہ فاسق ہے. ہمارے نزدیک سگریٹ زیادہ سے زیادہ کراہیت کی صورت ہے، حرام نہیں ہے. آپ کیا جی؟ ایسا ہی ہے. لہٰذا یہ مسئلہ ہمارا ختم ہو. یار آپ لوگ ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں، میں آگے بڑھ جا رہا ہوں. شاہ صاحب یہ جو نئے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، تھوڑی اگر ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی ہے تو ان کو کوئی ایسی دعائیں بتائیں کہ وہ نماز کے بعد ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر رہیں. یہ جو آج کل ایک مجھے ابھی پرسوں مفتی ابو محمد صاحب نے بات بتائی بچوں کے حوالے سے، خیر وہ جہیز کے حوالے سے تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو یہ بچوں کے جو دل تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ذرا باہمی آہنگی رہے. میں اس پہ روشنی بھی ڈالتا ہوں. ایک ضرور آپ کو کہوں گا، بریل مرغی پہ ایک پروگرام آپ ضرور کیجیے گا، یہ کیسے بنتی ہے تاکہ ہم قوم کو اس سے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب یہ جو بچے ہوتے ہیں چوزے، ان کو انجیکشنز لگاتے ہیں، ہارمونل انجیکشنز، ٹھیک ہے. یہ ہارمونز ہوتے ہیں جو اس کو 3 ہفتے میں اتنا بڑا کر دیتے ہیں جو وہ 6 مہینے میں ہوتی ہے. اور بہت غیر فطری طور بالکل غیر فطری طور پہ اور جینیٹکلی موڈیفائڈ بھی ہوتی ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جینیٹکلی موڈیفائڈ بھی ہوتی ہیں کہ وہ ڈی این اے سے ایک ڈی این اے سے وہ 10 مرغیاں یا جتنی انہوں نے بنانی ہے وہ بنا لیتے ہیں. کلوننگ جسے کہتے ہیں. ہم نے خود پولٹری کا کام کیا ہے، ہاں، تو اس لیے ایک طویل تجربے سے گزرے ہیں. تو پولٹری میں یہ جو آپ فیڈ دیتے ہیں ان پرندوں کو یعنی مرغیوں کو، خود اس فیڈ کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جن کی وجہ سے ایک تو ان کی گروتھ میں بہت تیزی آ جاتی ہے اور دوسرا خود ان کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں مرغی کے اندر جو انسان کے لیے واقعی نقصان دہ ہے، چونکہ وہ فیڈ میں پہلے سے وہ چیزیں شامل ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کے لیے ہر ڈاکٹر کہتا ہے. بالکل 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 حقیقت ہے. ہمیں یہ میں تو وظیفہ بتا دوں، مرغی اگر کھاتا وظیفہ ہوں، بتا دیسی دوں. مرغی کھاتا ہوں شاہ صاحب، جی جی ایک سیکنڈ مختصر کر لیجیے. امین شہیدی صاحب کی اور آپ کی بات کا میں تھوڑا سا، شاید یہ تحقیقات تھوڑا سا مکمل نہیں ہے. فیڈ پاکستان کے اندر 27 فیکٹریاں ہیں جو فیڈ بناتی ہیں، اور یہ 27 سے بھی بلکہ زیادہ ہیں. حالانکہ یہ بڑے بلیک میلر بھی ہیں. ہر کمپنی تھرڈ کلاس یا لو کلاس فیڈ نہیں بناتی. فیڈ کے اندر جو چیز سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ فش اور مکئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں کیس ہوا، ہماری جو پولٹری کا سسٹم ہے اس پر، پولٹری کے بزنس پر کیس ہوا. سپریم کورٹ نے ہم سے جو فیڈ ہم دیتے ہیں وہ منگوائی. اس کو منگوا کر پاکستان کی اپنی جو PCSIR لاہور کی بڑی لیبارٹری ہے اس میں بھی اس کا چیک اپ کروایا، آؤٹ آف کنٹری بھی کروایا. اس فیڈ کو آؤٹ آف کنٹری لیبارٹری نے بھی درست قرار دیا کہ یہ اس فیڈ کو کھانے کے بعد جو چکن بنے گا، جو چکن کھائے گا وہ قوم کے لیے صحت مند ہوگا، اس میں کوئی بیماری نہیں ہوگی. بھائی آپ بھجوائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا آپ کی مرغیاں کیسی ہیں. آپ دعوت کریں گے. اچھا سوال پر آ جائیں فیصل بھائی. پھر پتہ چلے گا نا بھائی. ہمیں کیا پتہ کیسی مرغی ہے. سوال آپ جی بڑا ٹھیک ہو گیا، ہم آپ کو کھلائیں گے. نہیں دیکھیں، آج بھی لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اگر ہر کوئی بے ایمان ہو گیا ہوتا تو اب تک قیامت آ گئی ہوتی. میں ریلیٹڈ ہوں، اس بزنس سے ریلیٹڈ ہوں میں. جی جی ٹھیک ہے جی. اس لیے میں بہت ساری اس معاملے میں نہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ بات جانتے ہیں کہ لوگ کس حد تک لوگ اس میں دو نمبری کرتے ہیں. سر کراچی لوگ کر رہے ہیں، لیکن جس انداز سے اس کی بیماری بتائی جاتی ہے نا، جس طرح بھائی نوید عباسی صاحب نے بوٹی ادار کی بتائی، استدلال کیا، یہ بات عرض کر رہا ہوں، جس انداز سے بیماری بتائی جاتی ہے اگر اس طرح لوگ بیماری ہو تو روزانہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں وظیفہ بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو. سر میری اجازت. جی جی ارشاد. یہ انہوں نے جو مسئلہ بتایا ہے کیونکہ یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے. جی میں تو کہتا ہوں ایک پروگرام آپ کو طلاقوں پہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا ایک تعلق عوام میں زیادہ رہتا ہے. تو یقین جانیں ہر تیسرا چوتھا کیس یہ آ رہا ہے طلاق ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے یا پھر بہن بیٹی روٹ کے گھر بیٹھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ عوامی اس پہ ہمارے یہاں سارے جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا اپنے محاسبے کروائے جاتے ہیں، مگر اس پہ بھی کوئی ڈبیٹ ہو میڈیا پر کہ بھائی یہ طلاق کثرت سے کیوں ہو رہی ہے. اور پہلے طلاق ایک عجوبہ ہوتی تھی، اب ہر دوسرا تیسرا مسئلہ طلاق کا یا تو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے، آج شام کو ہم نے پروگرام کیا عدم برداشت جو صبر ہے، یہ طلاق. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سر مرد عورت کو ڈی گریڈ کرتا ہے، عورت مرد کو ڈی گریڈ کرتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی نحوست جو ہے موبائل فون کے استعمال کی. موبائل فون نے مرد توڑ دیں آپ، توڑ دیں اپنا بالکل. اچھا مرد جو ہے وہ عورت کو ٹائم نہیں دے پا رہا اور عورت جو ہے وہ مرد کو ٹائم نہیں، بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے. تو ایک بڑی وجہ کیا ہے سر کہ ایک دوسرے کو اگنور کرنا، وقت نہ دینا. اور اس معاشرے میں صحیح بات ہے عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، اور زیادہ تر لڑکوں کی طرف سے زیادہ شکایت ہے مردوں کی طرف سے. عورتوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، سب کا نہیں ایک تعداد ہے. عورت کو حقیر سمجھتے ہیں، عورت سے نفرت سمجھتے ہیں. ہم ابھی تک ہندو کلچر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے، جبکہ ہم نے کتنی پیاری بات کی کہ حضور نے اپنی شہزادی کو کیا عزت دی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی کی ہم چاہتے ہیں ہماری بہن بیٹی کی عزت ہو، لیکن بدقسمتی سے ہمارا دل پتھر ہو گیا کہ ہمارے نکاح میں جو بیٹی یا بہن آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی. بالکل یہ ہم سمجھنے سے یہ ایک اچھا انسان ہم نہیں بن پا رہے کردار میں. تو بڑا آسان کام ہوتا ہے لیکچر دینا، اصل ہے پریکٹیکل، یعنی عمل کر کے دکھانا. تو میں کہوں گا سارے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے کہ اگر مرد بھی عورت بھی حقوق زوجین پتہ نہیں، ہمارے عالمی ہیں. آپ پوچھیں، یعنی میں کہتا ہوں بلکہ حکومت کو چاہیے، ہمیں چاہیے نکاح سے پہلے حقوق زوجین مرد عورت کو کورس کرانا چاہیے کہ اسلام مرد کے کیا حقوق بتا رہا ہے اور عورت کے حقوق کیا ہے. حقوق زوجین آپ پوچھیں گے تو ایک عجیب کالی یونیورسٹی کے لڑکے بولتے ہیں یہ کیا ان سے حقوق زوجین آ گئے. تو یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے سر، حقیقت ہے. اس وقت آپ چلے جائیں کورٹوں میں طلاق و کیس بھرے پڑے. تو اس کا ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اصل تو اسباب ہے، ہمیں پہلے اس کو حل کرنا ہے. طلاق ہونے کا ہی ہے نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں طلاق سے بچانے. اچھا گھر آباد ہو جائے، گھر آباد ہونے، نفرتوں کو اللہ طلاق کو نکال ہی دینا، نفرتیں محبت میں بدل جاتی ہیں. جی واہ واہ. گھر آباد ہوں.
کتنے ہاں محبتیں یعنی نفرتیں نہ ہو. ایک تو ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے سر, ہم چاند کے آخری دنوں میں ہمارے یہاں 3 نقش بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ میاں اور بیوی میں اس میں محبت کا ایک سلسلہ ہو. اس کے علاوہ بہتر ہے قرآن پاک کی آیت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اس کو آیت حب بھی کہتے ہیں, محبت پیدا کرنے کے لیے. میں نے دیکھا اکثر ہم نے بیٹیوں کو بہنوں کو بتایا, وہ پڑھتی ہیں تو ماشاءاللہ شوہر کی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے. تو اس کو آیت حب بھی کہتے ہیں, یعنی کہ محبت کے لیے ہے. اس کو 100 بار پڑھ لیں, کثرت سے پڑھیں, اس کے ترجمہ مفہوم پر غور کریں, اور کوشش یہ ہے کہ درگزر جتنا کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصہ پی جانے والے, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت. تو اگر ہم محبتیں پیدا کر لیں اور درگزر کریں, انشاءاللہ رشتے بھی آباد ہوں گے, اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں, انشاءاللہ کرم ہوگا. اور اگر ہماری بہنیں بیٹیاں بھی یوٹیوب فیس بک سے ذرا ٹائم نکال کر شوہر کو بچوں کو ٹائم دیں گی اور قرآن پڑھیں گی, خدا کی قسم گھر ہمارا جنتی گھرانہ بنے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بڑے ضروری سوال ہیں میرے خیال سے. آپ لوگ بھی بہت ساری چیزیں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے علماء کرام آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں, اور کچھ باتیں ہیں جن پہ متفقہ فیصلہ ہوتا ہے, کچھ باتوں پہ اوبویسلی ذرا سے کچھ الگ جواب ہوتے ہیں. اور آپ جس بھی مسلک کو فالو کر رہے ہیں آپ بالکل فالو کیجئے, لیکن جو جواب ہیں وہ سب آپ کے سامنے تھے. تھوڑی دیر میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس آج آزاد جمیل صاحب موجود ہیں اور ہم ان کی طرف چلتے ہیں, چل کے ان کا بیان سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. میرا محترم عزیزوں, میرے بھائیوں, دوستوں, جسم اور اس کی خوراک زمین سے جڑی ہے, روح اور اس کی غذا, اس کی خوراک آسمان سے جڑی ہے. جسم سے روح نکل جائے تو انسان پیر, ہاتھ, سر, اعضاء رکھتے ہوئے بھی ناکارہ ہوتا ہے. اور روح وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اس کی انسانیت کو جگاتی ہے. اس کے آنکھوں میں نور, اس کے کانوں میں سننا, اس کی زبان میں بولنے کی طاقت, اس کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت, پیروں میں چلنے کی طاقت, اور دل دھڑکتا ہے, اور جسم میں رگوں میں دوڑتا ہوا خون. یہ صرف روح کی نسبت سے ہے. روح نکلتے ہی انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو روح کی جو غذا ہے وہ آسمان سے ہے. انسان فوت ہوتے ہی زمین پہ چلا جاتا ہے, روح آسمان پر پرواز ہو جاتی ہے. تو روح کی جو غذا ہے یہ میوزک نہیں ہے. روح کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. جیسے ہمارے ٹرانسمیشن کا مضمون ہے رمضان میں بول, تو اب رمضان میں قرآن کیا بولتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. اور اللہ نے اس رمضان میں یوں اگر کہا ہوتا کہ شہر سیام, شہر سیام نہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, وہ مہینہ. اور قرآن کا جو معنی ہے بار بار پڑھنا, بار بار پڑھنا. اس نام نہیں ہے قرآن بار بار پڑھنے والی چیز کا نام. تو میرے عزیزو, قرآن آپ سے اور مجھ سے مختلف مواقع پر سوال کرتا ہے, مختلف مواقع پہ ہم سے گلہ بھی کرتا ہے, ہم سے شکوہ کرتا ہے. تو قرآن وہ نعمت ہے جو آپ کو اور مجھے اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائی. تو اب کتابیں نازل ہوئیں, پہلی کتاب اور دوسری, تیسری, اور پھر قرآن. ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اور ان کے جو کتابچے تھے وہ 1 رمضان کو نازل ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 2 رمضان کو نازل ہوئی.
6 रमज़ान को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुए, 12 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई और 21 रमज़ानुल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। तो इसलिए ये कुरान का महीना है। आप हर रमज़ान जिब्रील को दौर कुरान कराते थे, जिब्रील आपको सुनाते थे, आप जिब्रील को सुनाते थे। और जिस साल आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे उस साल आपने 2 दफ़ा कुरान का दौर करवाया, 2 दफ़ा कुरान का दौर करवाया। तो कुरान वो नेमत है जिसकी कदर न की जाए। और फिर कुरान खुद भी गिला करता है और ख़ुद भी शिकवा करता है कि कौन सा कुरान, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, वो कलाम जो पहाड़ पर रखा जाता या नाजिल होता तो पहाड़ तो सफ़े हस्ती से मिट जाता। तो ये कलामुल्लाह है। तमाम किताबें जो नाजिल हुई उनका खुलासा कुरान है। अगर किसी ने ज़बूर, तौरात, इंजील सही माना में नहीं पढ़ी, उसका खुलासा कुरान है। और कुरान का जो खुलासा है कुरान का, वो सूरत फातिहा। और सूरत फातिहा का जो खुलासा है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रत अली फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहे कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं, और जब मेरा दिल चाहे कि अब अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं, तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूं। और जब कुरान का शौक़ लग जाए, कुरान का ज़ौक़, आप दुनिया में कोई भी म्यूज़िक, किसी भी किस्म का कोई लेक्चर सुने तो दूसरी तीसरी दफ़ा के बाद जो है सुनने में थोड़ी सी कमी इसलिए वाक़ई होती है कि ज़ौक़ ख़त्म हो जाता है। कुरान जितना पढ़ेंगे ज़ौक़ बढ़ता रहेगा, ज़ौक़ बढ़ता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में कुरान का कोई हिस्सा महफूज ना हो वो बमंज़िला वीरान घर की तरह है जिसमें कुछ नहीं है। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अमीन आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आपसे अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये अबू ज़र है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इसको जानते हैं? कि जी मैं इन्हें जानता हूँ, और मैं क्या, आसमान के सारे फरिश्ते अबू ज़र को जानते हैं। तो अबू ज़र से अल्लाह के नबी ने पूछा, या अबा ज़र ऐसा क्या करते हो कि आसमान के सारे फरिश्ते आपको जानते हैं? तो हज़रत अबू ज़र 2 अमल बताते हैं, 2 अमाल। फरमाया, मैं 2 ये मेरे अमाल हैं। पहला, मैं अपने से सबको अफजल समझता हूं और सबसे अपने आप को मैं कमतर समझता हूं। पहली निशानी, पहला अमल। दूसरा अमल, मैं सूरत इखलास की बहुत ज्यादा तिलावत करता हूं। ये 2 अमल है। मैं अपने से सबको कमतर समझता हूं, अपने से सबको ऊपर, आला, बेहतर, लोगों से अपने आप को कमतर समझता हूं। और एक, मैं सूरत इखलास की बहुत ज़्यादा तिलावत करता हूँ। आपने फरमाया यही अमल है। हज़रत इकरमा जब ईमान लाए और उनके सामने कुरान पेश किया तो कुरान को देखते ही देखते रोने लगे, गशी तारी हुई और फरमाया, हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ते थे। फैसल भाई, पूरा कुरान 1 रकात में, उलमा बैठे हैं आप तस्दीक कर सकते हैं, 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ते थे। और इमाम अबू हनीफा रमज़ानुल मुबारक में 1 कुरान सुबह पढ़ते थे, 1 शाम को पढ़ते थे, और 1 पूरा कुरान तमाम तरावी में पढ़ते थे। पूरा रमज़ान 61 कुरान वो रमज़ान में ख़त्म करते थे। तो ये कुरान का मौजज़ा है कि जितना आप उसको पढ़ते जाएंगे अंदर की कैफियत बदलती जाएगी। जब हम कुरान वाले थे, जब से हम फैक्ट्री वाले हुए कुरान वाले ना हुए, जब से कारखाने वाले हुए कुरान वाले ना हुए, जब से हम ताजर हुए, ज़िम्मेदार हुए, कुरान वाले ना हुए, हमारी निस्बत कुरान से है। भले थोड़ा याद हो, ज़्यादा हो। और आपने फरमाया जो अटक के पढ़े उसको तो दोहरा अजर है,
اور الف با تا، جیسے الف لام میم، فرمایا کہ الف پر 10 نے کیا، لام پر 10 نے کیا، میم پر 10 نے کیا، 3 حروف 30 نے کیا. اور پھر یہ رمضان اس مہینے میں آخری گزارش کر رہا ہوں، رمضان سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں، اس رمضان المبارک میں قرآن سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا جو تلاوت میں مصروف ہو اسے دعاؤں کا موقع نہ ملے، انہیں تسبیحات کا موقع نہ ملے. جو قرآن میں لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے والوں میں، تسبیحات کرنے والوں میں ان کو شامل کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک قرآن کے ساتھ نسبت جوڑنے کی، اور فرمایا قرآن کے ہم پہ 2 حق ہیں. فیصل بھائی، قرآن کے 2 حق ہیں، 2 حق. اور 2 حق کیا ہیں؟ کہ کم از کم پہلا حق کہ پورے سال میں 1 دفعہ پڑھا جائے، اور دوسرا حق کہ قرآن کا حق ادا کیا جائے. اب قرآن کا حق کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. کوئی چند آیات ہی کو ہم لے لیں اور انہی کو سمجھ لیں تو یقیناً زندگی میں انقلاب آ جائے گا. تو میرے عزیزو، آج قرآن اور ہم الگ ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ زوال مقدر بن جائے گا. ہم نے قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنی ہے، اور قرآن صرف دنوں، مہینوں اور مختلف مراسموں کی حد تک محدود نہیں ہے. یہ زندگی کے لیے ہے کہ ہمارے ایوان قرآن پر چلے، ہماری عدالتیں قرآن پہ چلیں. ہمارا دستور، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کا دستور کیا ہے؟ تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اٹھا کے یوں دکھایا، یہ ہمارا دستور ہے. تو قرآن ہمارا دستور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. بہت شکریہ، بڑا خوبصورت بیان اور بڑی خوبصورت تلقین. واقعی جب میں سن رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ ہم واقعی بہت دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اینی وے، میرے خیال سے کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے چل کے وہ سنتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والوام الساترة للقلوب ومطالة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الہ العالمین ہماری جملہ لغزشیں اور کوتاہیاں معاف فرما، اور اے پاک پروردگار جو تو نے برکتوں اور رحمتوں سے لبریز یہ ماہ مکرم رمضان المبارک کی پرکیف ساعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سے مستنیر و مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما. اشرع رحمت سایہ فگن ہے، یا اللہ کریم اپنی رحمتیں امت محمدی اور بالخصوص ہم سب پر نازل فرما. ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن اس کو ہمارے لیے برکتوں کا باعث بنا، اور ہمارے بول چینل کو دن دگنا رات چگنا ترقیاں عطا فرما. فیصل قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اے اللہ کریم ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اسے معاف فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کو دارین کی ترقیاں نصیب فرما. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دا مانے آل رسول. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اجازت دیجیے انشاءاللہ تعالی آپ سے دوپہر 3 بجے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور کوشش کریں آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ حافظ. رمضان میں ہو، رمضان میں ہو، رمضان میں ہو، رمضان میں ہو. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.